Bismillahirrahmanirrahim. Dear student, this is the subject of Pakistan Studies, Class 12, syllabus for the first term and the 6-week online lecture number 12. The topic of the lecture: Injustice of Radcliffe Award, Refugees Problem. So first of all, we discuss the injustice of Radcliffe Award. In the previous lecture, we already discussed the setup of Boundary Commission according to Independence Act 1947 and 3rd June Plan. तो ये आप नक्शा देख रहे हैं, इसमें जो आपको एक ईस्ट पंजाब दिखाया जा रहा है जो कि काट के भारत में दे दिया गया, पूरा पंजाब पाकिस्तान को नहीं दिया गया। इस तरह जो वेस्ट बंगाल है वो भी काट के भारत को दे दिया गया। तो ये जो कटिंग हुई है तो इसके लिए बाउंड्री कमीशन बनाया गया था और बाउंड्री कमीशन ने इसमें बेईमानी जो की है इसको हम इनजस्टिस ऑफ रेडक्लिफ अवार्ड कहते हैं। तो रेडक्लिफ जो है वो हेड था बाउंड्री कमीशन का, ये ब्रिटिश लॉयर था और इसने और लॉर्ड माउंटबेटन ने मिलकर रेडक्लिफ अवार्ड जो है इसमें चेंजेस किए हैं, क्योंकि एक्चुअल जो इसमें मुस्लिम लीग के मेंबर्स भी थे, कांग्रेस के मेंबर्स भी थे और जिन चीज़ों पे इत्तफाक हो चुका था उसको चेंज करके और बाद में रेडक्लिफ अवार्ड अनाउंस किया गया था। उससे बहुत मुख्तलिफ था जिस पर इत्तफाक हुआ था, तो यूँ पता चला कि ये खुली बेईमानी की गई। इसमें देखते हैं द डिवीजन ऑफ पंजाब, Muslim majority districts of Gurdaspur, Firozpur, Amritsar, Nakodar and Jalandhar were given to Bharat. Similarly, Muslim majority Tehsil of Ajnala, Batala, Zira and Fazilka were given to Bharat. अब यहाँ पे हम देखते हैं कि गुरदासपुर की जो इलाका है ये कश्मीर के लिए बड़ा अहम था मैप के अंदर और ये इन्होंने भारत को दे दिया गया ताकि भारत कश्मीर पे काबिज हो जाए और पाकिस्तान के लिए जो है वो सिक्योरिटी रिस्क भी बन जाए और पाकिस्तान का पानी भी बंद कर दे। तो कश्मीर जो है मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट थी और इसका जो हुक्मरान था वो हिंदू डोगरा था। तो वो हिंदू डोगरा जो है वो इसको भारत में शामिल करना चाहता था, जबकि कश्मीर के मुसलमानों की अक्सरियत इसे पाकिस्तान में शामिल करना चाहती थी। और जो कश्मीर डोगरा के मातहत जो वज़ीर आज़म था कश्मीर का, उसने भी महाराजा को मशवरा दिया था कि आप पाकिस्तान के साथ शामिल हो जाएं, ये बेहतर है। और पाकिस्तान से जो है वो तकरीबन 13 रास्ते जाते हैं और इसमें जो 14th यानी एक रास्ता है जो गुरदासपुर से गुज़र के और वो इंडिया को जाता है। बाकी सारे पाकिस्तान के साथ कनेक्ट हैं ये रास्ते कश्मीर के। और दूसरा फिर महाराजा ने इब्तदाई तौर पर पाकिस्तान के साथ स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट कर लिया और ये पाकिस्तान से कहा कि वो आप जो है ना कम्युनिकेशन का सिस्टम कश्मीर का वो आप संभाल लें। तो ये जो इश्यूज थे इसमें ये जो कश्मीर का प्रॉब्लमेटिक एरिया ये आज तक चला आ रहा है और इस बुनियाद पर दोनों जो न्यूक्लियर कंट्रीज़ हैं इनके दरमियान किसी वक्त भी एटमी जंग हो सकती है। तो ये जो बीज है फसाद का ये रेडक्लिफ अवार्ड में ही गुरदासपुर का इलाका जो तकरीबन 55 से 60% मुस्लिम मेजॉरिटी रखता था, तो ये नाजायज़ तौर पे काट के जो है भारत को दे दिया गया ताकि ये प्रॉब्लम जो है ये बोया जा सके बीज दोनों मुल्कों के दरमियान जंग का। और इस बुनियाद पर हम 48 कश्मीर वार भी लड़ चुके हैं और इसी बुनियाद पे 65 इंडो पाक वार हो चुकी है, 71 इंडो पाक वार हो चुकी है। इसके अलावा सियाचिन ग्लेशियर की वॉर 80s में हुई है, फिर कारगिल वार हमने 90s में लड़ी है। तो ये सारा जो जंगें हैं तो ये सारा इसका जो रूट काज देखेंगे तो वो हमें गुरदासपुर की डिवीज़न में ही नज़र आता है। इसी तरह फिरोजपुर अमृतसर जो है ये इसलिए आज से अहम थे कि रिवर रावी और रिवर ब्यास और रिवर सतलज जो है उसका कंट्रोल जो है वो इन एरियाज़ में था और इससे पाकिस्तान को फिर इन दरियाओं का पानी भारत को रोकने का मौका मिल गया, नुकसान पहुंचा। इसी तरीके से नकोदर जालंधर जो है ये जालंधर जो है वो एक इंडस्ट्रियल स्टेट भी था और इस फर्टाइल लैंड एग्रीकल्चर के हवाले से
تو یہ انہوں نے اس طرح دے کر بھارت کو جو ہے نا پاکستان کو ڈپرائیو کر دیا. اور اسی طریقے سے جو تحصیلیں ہیں مسلم میجورٹی جس میں اجنالہ، بٹالہ، زیرہ، فاضلکا تھی، تو یہ ناجائز طور پہ بھارت کو دے دیے گئے تاکہ پاکستان کو جو ہے نقصان پہنچایا جائے، خاص طور پہ مختلف حوالوں سے، جس کو ہم انشاءاللہ اگلے لیکچرز میں بھی پڑھیں گے کہ کس طریقے سے انجسٹس جو ہے ریڈ کلف اور یہ جو ہے وہ فروٹ لے کر آیا پرابلمز کا. تو پاکستان کو جتنے بھی پرابلم فیس کرنے پڑے تو اگر آپ اس کا سرا ڈھونڈیں گے تو وہ ریڈ کلف کی ناانصافی میں ہی جائے گا. تو یہ آپ پنجاب دیکھ رہے ہیں، پنجاب کا میپ ہے اور اس میں آپ دیکھ رہے ہیں جو ریڈ شیڈڈ ایریا ہے یہ مسلم میجورٹی ایریا تھا اور اسے کاٹ کے بھارت کو دے دیا گیا. تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ ریور بیاس بھی ہے، ریور ستلج بھی ہے، ریور راوی بھی ہے، اس کا کنٹرول بھارت کو چلا گیا. زرخیز زرعی زمینیں ہیں، انڈسٹریل اسٹیٹ ہے، یہ سب بھارت کو چلا گیا. یہاں کشمیر گرداسپور تھا، یہ کشمیر تک جانے کا راستہ، تو یہ بھی جو ہے وہ بھارت کو یہ راستہ بھی مل گیا. تو یہ سارے پرابلمس جو ہے نا ہوئے. تو یہ والا پنجاب ہے، اس کو ویسٹ پنجاب کہا گیا اور یہ پاکستان میں بنا. اور ساتھ یہ باؤنڈری دیکھ رہے ہیں یہ دوسری طرف والا پنجاب ہے، اس کو ایسٹ پنجاب کہا گیا، یہ بھارت میں شامل ہو گیا. ڈویژن آف بنگال. Muslim majority districts of Murshidabad, Nadia, and important tehsil of district of Sylhet were given to Bharat. The port city of Calcutta was given to Bharat without any justification. کلکتہ کی بہت امپورٹنس تھی. کراچی کا جو پورٹ تھا وہ کوئی قابل ذکر پورٹ نہیں تھا. یہ صرف جو ہے نا مچھیرے استعمال کرتے تھے، بہت چھوٹا پورٹ تھا. اور ایئرپورٹ بھی ہمارے پاس کوئی بڑا نہیں تھا جو انٹرنیشنل فلائٹس اتر سکے. ڈکوٹا جہاز چھوٹے چھوٹے جو ان لینڈ تھے وہ اتر سکتے تھے. تو اس طریقے سے پاکستان کے پاس نہ تو کوئی بڑا ایئرپورٹ تھا اور نہ ہی بڑا سی پورٹ تھا. تو کلکتہ اس حوالے سے اہم تھا. یہ بنگال کا پرانا علاقہ ہے. انگریزوں نے اس کو اپنا کیپٹل بنایا تھا دہلی سے پہلے، اور برٹش ایسٹ انڈیا کمپنی کا یہ کیپٹل تھا. کلکتہ برٹشرز نے اس کو آباد کیا تھا، اسے ڈیولپ کیا تھا. تو یہ بہت بڑا سی پورٹ تھا اور اس میں جو ہے وہ بہت زیادہ جہاز ایک وقت میں پانی کے وہ برتھ ہو سکتے تھے. اور اسی طریقے سے جو اس کا انٹرنیشنل ایئرپورٹ بھی بہت بڑا تھا اور کافی ساری فلائٹیں جو ہے بیک وقت لینڈ کر سکتی تھیں اور فلائی کر سکتی تھیں. تو اس کے علاوہ ساؤتھ ایشیا کا سب سے بڑا ریلوے جنکشن بھی کلکتہ میں تھا. کلکتہ میں جو ہے اس کی آبادی مسلمانوں اور شودروں پر مشتمل تھی. مسلمان اور شودروں پہ. اعلیٰ ذات کے ہندو جو ہے نہ ہونے کے برابر تھے، بہت تھوڑے تھے، مائنارٹی میں تھے. تو کلکتہ سے اکثر جو ہے وہ مسلم لیگ کی سیٹ جیتی تھی. یہاں کے عوام مسلم لیگ کو ووٹ دیتے تھے اور کلکتہ کے شودر اور مسلمان دونوں کی خواہش یہ تھی کہ یہ پاکستان میں شامل ہو. تو پاکستان کے لیے بڑا قیمتی ہیرے کی جگہ تھا یہ، کیونکہ بہت بڑا سی پورٹ اور بنا بنایا اور ایئرپورٹ اور ریلوے جنکشن یہ سب کچھ ہمارے ہاتھ آ رہا تھا. لیکن جو ہے ولبھ بھائی پٹیل کے چیخنے چلانے پر، شور شرابے پر جو ہے وہ لارڈ ماؤنٹ بیٹن نے ریڈ کلف کے ساتھ مل کر جو ایوارڈ ہے اس میں چینجنگ کر دی اور کلکتہ جو ہے وہ ناانصافی کرتے ہوئے بھارت کے حوالے کر دیا. اس طرح پاکستان کو ایک ایئرپورٹ اور سی پورٹ سے محروم کر دیا گیا جو فنکشنل تھا اور پاکستان کی ضروریات کو پورا کر سکتا تھا. تو بعد میں ہمیں پھر کراچی کی سی پورٹ اور ایئرپورٹ کو ڈیولپ کرنا پڑا اور ظاہر اس میں ٹائم لگتا ہے. تو یہ ٹائم لگا ہمیں سارا کچھ اور اس پہ ایکسپینڈیچرز بھی آتی ہیں. تو پھر بھی ابھی کراچی کی بندرگاہ بھی اتنی بڑی نہیں، کلکتہ کے مقابلے پہ نہیں ہے کہ جو بیک وقت جہاز اس میں لنگر انداز ہو سکے یا برتھ ہو سکے یا جو ٹرانسفر ہو سکے گوڈس کا. تو بہرحال کلکتہ کے اندر ایک اور سب سے امپورٹنٹ چیز تھی کہ ساؤتھ ایشیا کے اندر جو برٹشرز نے وہ کارخانے بہت کم لگنے دیے. زیادہ تر ساؤتھ ایشیا را مٹیریل بھیجتا تھا یورپ کو اور یورپ اسے فنش پروڈکٹ میں بدلتے تھے. کارخانے یورپ میں لگے ہوئے تھے لیکن کچھ کارخانے ساؤتھ ایشیا کے اندر بھی لگے ہوئے تھے. تو ان کارخانوں کا بڑا حصہ جو ہے وہ بھارت میں ہی رہ گیا، جبکہ کلکتہ کے اندر تقریباً کہا جاتا ہے کہ
300 کے قریب انڈسٹریز تھیں، ٹوٹل 900 انڈسٹریز جو تھیں اس میں دیکھا جائے تو اب پاکستان کو اس طرح انڈسٹریل اسٹیٹ سے بھی محروم کر لیا گیا اور ہم ان انڈسٹریز سے محروم ہو گئے. تو یہ بھی ایک بہت بڑی سازش تھی جو برٹش دور میں کی گئی. تو ان حالات میں جو ہے وہ پاکستان کو قدم قدم پر ریڈ کلف اور لارڈ ماؤنٹ بیٹن کی ملی بھگت سے ناانصافیوں کا سامنا کرنا پڑا. پھر انہوں نے بھارت کو جو ہے وہ جیوٹس کے یعنی پٹسن کے علاقے بھی دینے تھے. تو اس کے لیے جو ندیہ مرشد آباد کے اہم علاقے تھے جہاں اچھی قسم کی پٹسن یا جیوٹ کلٹیویٹ ہوتا تھا تو وہ بھی کاٹ کے بھارت کو دے دیا گیا تاکہ ان کو بھی پٹسن یا جیوٹ مل سکے. تو اس طرح ایک ناانصافی کی گئی یہاں پر. پھر سلٹ کا علاقہ جو ہے وہ ٹی کے لیے امپورٹنٹ تھا. چائے دنیا کی بہترین قسم کی پائی جاتی ہے ان علاقوں میں، آسام کی پہاڑیوں میں. تو اس میں وہ امپورٹنٹ تحصیلیں جہاں اچھی قسم کی چائے تھی تو وہ بھی کاٹ کے جو بھارت کو دے دی گئی اور پاکستان کو زیادہ تر کوشش کی گئی ایسا علاقہ ملے جہاں جو دشوار گزار ہو اور جہاں کلٹیویشن کم ہو، تو بے آباد اور بنجر علاقے ہوں. تو جہاں جہاں ان کا داؤ لگا تو انہوں نے بےایمانی کرنے کی کوشش بھی کی. اور اس کے علاوہ آسام پاکستان کا قدرتی حصہ بننا تھا لیکن وہاں پر بھی اس طرح مسلم اکثریتی علاقوں کو کاٹا گیا کہ بھارت کو آسام تک جانے کا راستہ بھی مل جائے. تو یہ بھی بےایمانی کا ایک ریکارڈ ہے. تو ہم یہ بنگال کا میپ دیکھ رہے ہیں اور ریڈ کلر سے وہ ایریا دکھایا جا رہا ہے جہاں مسلم اکثریت تھی اور اسے جو ہے وہ کاٹ کے بھارت کے حوالے کر دیا گیا. تو یہاں ہم دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جو اوپر کا ایریا ہے تو یہاں مسلم اکثریت تھی اور آسام پہ جانے کا بھارت کو کوئی راستہ نہیں تھا. تو یہ ایریا دینے سے بھارت کو آسام میں گھسنے کا موقع مل گیا. یہ آپ ویسٹ بنگال دیکھ رہے ہیں اور یہ آپ ایسٹ بنگال دیکھ رہے ہیں. یہ جو ہے وہ ڈویژن لائن ہے، دونوں ملکوں کو الگ کرتی ہے. ریہیبلیٹیشن آف ریفیوجیز. تو جو ریڈ کلف ایوارڈ ہے اب اس کا پھل ہیں تو پھل جو ہے وہ یہ کہ جب کلیئر مسلم میجورٹی ایریاز بڑی تعداد میں جہاں لاکھوں مسلمان آباد تھے جب کاٹ کے بھارت کے حوالے کر دیا گیا تو ان علاقے میں مائیگریشن ایشو آ گیا کیونکہ ظاہر ہے بھارت کو یہ خوف تھا کہ کل کو پاکستان دعویٰ کر دے گا کہ یہ میرے ساتھ ناانصافی ہوئی ہے. تو بھارت نے ثبوت ہی مٹانے کے لیے کہ ثبوت ہی ختم ہو جائے تو بھارت نے یہ حرکت کی کہ انہوں نے یہ ان ایریاز کو جو ہے وہ کے اندر قتل عام شروع کر دیا منظم طریقے سے. بھارت کی آرمی، بھارت کی پولیس جو ہے اور ہندو گنڈے اور سکھ جو ہے تلواریں لہرا لہرا کے مسلمانوں پر حملہ آور ہو گئے. مسلمانوں کے گھروں کو لوٹنا شروع کر دیا گیا. جو رہائش پذیر لوگ تھے ان کو کا قتل عام کیا گیا اور جو عورتیں اور بچے ہیں ان کو اغوا کر کے یہ لوگ لے گئے. مال سارا لوٹ لیا، جگہ جگہ آگ لگا دی انہوں نے. ٹھیک ہے، تو اس طرح مسلمانوں پہ بہت زیادہ ظلم و ستم انہوں نے کیے. تو نتیجہ یہ ہوا کہ مسلمان جو ان آبادیاں تھیں وہ خوفزدہ ہو گئیں ان کے مظالم سے. ایسے لوگوں کی بڑی تعداد نے جان بچا کے پاکستان بھاگنا شروع کر دیا. اب ان کو بھی پاکستان صحیح طرح نہیں پہنچنے دیا گیا. راستے میں بھی ان پر اٹیک ہوتے رہے اور وہاں پہ بھی پاکستان جب پہنچے تو بڑی تعداد زخمی حالت میں پہنچی. تو ایک اندازے کے مطابق کہا جاتا ہے کہ تقریباً 60 سے 80 لاکھ مسلمانوں کا خون جو ہے وہ بہایا گیا ہے اس تقسیم پر ریڈ کلف ایوارڈ کی ناانصافیوں کی صورت میں. سکھوں اور ہندوؤں نے ملک مسلمانوں کا قتل عام کیا. تو تقریباً 65 لاکھ مسلمان جان بچا کے پاکستان آنے پر مجبور کر دیے گئے. اس حالت میں کہ یہ لوٹے پھوٹے تھے، ان کا سارا سامان سکھ اور ہندو لوٹ چکے تھے. یہ اپنے گھر بار چھوڑ کر آئے تھے، بہت میزریبل کنڈیشن میں آئے تھے.
راستے میں سکھوں نے جو ان کے اوپر اٹیک کیا تھا، تو اس اٹیک کی وجہ سے ایک بڑی تعداد زخمی بھی تھی، کسی کا بازو نہیں تھا، کسی کی ٹانگ کاٹ دی گئی تھی، کسی کے جسم کا کوئی حصہ زخمی تھا. تو اس طرح زخموں سے چور چور بڑی تعداد میں لوگ گئے. لمبے سفر میں بیمار بھی ہو گئے، تو بڑی تعداد بیماروں کی بھی پہنچی ہے. تو پاکستان کی جو اسٹیٹ تھی اس کے لیے مہاجرین کی آباد کاری ہے، ان کو سنبھالنا بہت مشکل مرحلہ تھا. یہ ایک انسانی المیہ تھا، اور قائد اعظم نے بھی جب وزٹ کیا مہاجرین کے کیمپوں کا تو وہ بھی پریشان ہو کے رہ گئے، اور انہوں نے انڈین کو کہا کہ جو ہے ہم جو ہے اتنا زیادہ جو ہے وہ قتل عام اور نقصان مسلمانوں کا کیا گیا ہے، تو یہ مجھے اگر اس کا تصور ہوتا تو ہم اس کا کوئی بندوبست نکال لیتے. بہرحال انہوں نے اتنے مظالم کیے کہ انسانیت بھی شرما گئی. ریلوے کی جو ٹرین دہلی سے مہاجرین کو لے کر اور پاکستان آتی تھی، اس میں زیادہ تر وہ سرونٹس بھی تھے جنہوں نے پاکستان آپٹ کیا تھا، ملٹری سرونٹ تھے یا سول سرونٹس تھے برٹش انڈیا کے. تو مسلمان سپاہی جو ہے وہ اور مسلمان جو ہے گورنمنٹ کے اہلکار پاکستان آنا چاہتے تھے، پاکستان آپٹ کیا تھا اپنی فیملیز کے ساتھ. تو وہ ریلوے کا انہوں نے انتخاب کیا. تو جب یہ ریلوے مشرقی پنجاب سے گزرتی تو ان ریلویز جو ٹرین کو سکھ جو ہے وہ روک لیتے اور اپنے تلواروں اور کرپانے لہرا کے اور بھالے سے مسلمانوں پہ حملہ کر دیتے، اور بہت بری طرح قتل عام کیا گیا. تو حالت یہ ہوئی تھی کہ ایسی ٹرینیں پاکستان پہنچیں اس حالت میں کہ پوری کی پوری ٹرین کٹی ہوئی تھی. ایک ڈبے میں سر بھرے ہوئے تھے، ایک ڈبے میں ہاتھ بھرے ہوئے تھے، ایک میں ٹانگیں بھری ہوئی تھیں، ایک میں جسم کا باقی باڈی بھری ہوئی تھی. اس طریقے سے انہوں نے لاشوں کو بھی کاٹ کاٹ کے جو ہے نا انہوں نے بوگیوں میں بھر کے پاکستان بھیجا تھا کہ یہ بھئی تمہارا پاکستان ہے. تو یہ بہت ہی جو ہے وہ بھیانک قسم کا منظر تھا، اور لوگ دیکھ کے بے ہوش ہو جاتے تھے جب پاکستان ٹرینیں پہنچتی تھی، اور لوگوں کی جو اس طریقے سے انہوں نے بھیانک طریقے سے مسلمانوں کا قتل عام کیا ہوتا، لاشوں کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے جو ہے وہ انہوں نے بھیجا ہوتا، تو پوری کی پوری خون آلود ٹرینیں جو ہے وہ پاکستان پہنچتی تھیں. تو اس طرح کے یہ بہت ہی خوفناک واقعات ہیں جو تاریخ میں ریکارڈڈ ہیں کہ ہجرت کرنے والوں کو کن کن مصیبتوں کا سامنا کرنا پڑا. جب پاکستان پہنچے تو بھی حالات بڑے خراب تھے، کیونکہ نہ کھانے کے لیے ان کے پاس کچھ بچا تھا، اور زخمی حالت میں لوٹے پوٹے پہنچے تھے، اور اس حالت میں پہنچے تھے کہ فیملی اگر نکلی تھی تو پاکستان پہنچتے پہنچتے ایک شخص یا دو شخص رہ گئے. اگر بھائی پہنچا ہے تو بہنیں، ماں باپ جو ہے اور بیوی وغیرہ سب راستے میں سکھوں کے ہاتھوں شہید ہو گئے ہیں. اگر بیوی پہنچی ہے تو اس کا شوہر، اس کا خاندان سب سکھوں نے کاٹ دیا ہے. اگر کوئی بچے پہنچے ہیں، یتیم بچے، تو ان کا سب کچھ ختم ہو چکا تھا، وہ یہاں پہ بڑی مشکل حالات میں پہنچے ہیں. تو یہ کہانی تھی. اگر باپ پہنچا ہے تو اس کا سارے بیٹے اور اس کی بیٹیاں اور اس کا پورا خاندان، بیوی سب قتل کر دیے گئے. تو اس طریقے سے جو ہر ایک کی ایک داستان تھی، ایک المناک داستان تھی. تو اس خوفناک سچویشن کا پاکستان نے فیس کیا. اس لیے کہتے ہیں کہ پاکستان آگ اور خون کے دریا عبور کر کے بنا ہے. تو جو دریائے راوی ہے، دریائے ستلج ہے، دریائے بیاس ہے، اس میں پانی کی جگہ خون کافی عرصے بہتر، اور انسانی لاشیں بڑی مقدار میں اس میں ملتی رہیں، کیونکہ سکھوں نے قتل کر کے بڑی رات کو دریاؤں میں پھینک دیا تھا. تو یہ بھی کافی بڑا ظلم ہے. تو جب ان لوگوں کی حوصلہ افزائی بڑی ضروری تھی. پاکستان فائنینشلی پرابلم میں تھا، کیونکہ ہمیں روپیہ پیسہ بھی جو ہے ریزرو بینک آف انڈیا دہلی سے آتا تھا. تو ہماری اپنی نہ پرنٹنگ پریس ہی، نہ ہی اسٹیٹ بینک تھا، کچھ بھی نہیں تھا. پاکستان بھی کافی پرابلم میں تھا اس وقت. تو وہ مہاجرین کی دیکھ بھال بھی ایک ایشو تھی. تو اس کے لیے قائد اعظم نے عام عوام کو چندے کی اپیل کی اور کہا کہ وہ مہاجرین کی دیکھ بھال کریں. تو اس طرح بہت سے لوگ مشنز والنٹیئر نکلے
اور میڈیکل، اور انہوں نے زخمی لوگوں کی مرہم پٹی کی اور بیمار لوگوں کی دلجوئی کی، اور جو لوگ اس طرح کٹ پھٹ کے لٹ کر آئے تھے ان کو حوصلہ دینا ضروری تھا، تو ان کو حوصلہ دیا گیا تاکہ وہ قومیں اور شاخ سے نکل آئیں. ٹھیک ہے، ان کو خوراک اور لباس اور کی فیسلٹیز جو ہے مہیا کی گئی، ٹینٹ لگا دیے گئے، تو لوگ جاتے اور مہاجرین کو دیکھتے اور ان کی خدمت کرتے. تو اس طرح پاکستان جو ہے نا اس مشکل دور سے نکلا ہے. یہ آپ کچھ کلپس دیکھ رہے ہیں مائیگریشنز کی. لوگ ٹرینوں میں اس طرح بھر ان ٹرینوں پر حملہ کیا تھا اور پھر مسلمانوں کا قتل عام کیا گیا. بہت سے لوگ جو پیدل آ رہے ہیں دیکھ رہے ہیں، ان کے اوپر بھی حملے ہوئے اور لوٹ پوٹ کر یہ کافی. یہ آپ قتل عام دیکھ رہے ہیں مسلمانوں کی گلیوں میں، محلوں میں، ان کی لاشیں اسی طرح بے گور و کفن بکھری پڑی ہیں، اور کتے اور گیدڑ اور گید وغیرہ ان کی لاشوں کو نوچ رہے ہیں اور کئی مہینوں تک ان لاشوں کو کھاتے رہے ہیں. یہ آپ سکھ دیکھ رہے ہیں کرپان لہرا لہرا کے جو ہے یہ مسلمانوں کے قتل عام کا اعلان کر رہے ہیں. یہ آپ دیکھ رہے ہیں لاشیں مسلمانوں کی بکھری پڑی ہیں ان کے گھروں کے آگے. یہ مسلمانوں کے ڈھانچے اور پنجر آپ کو نظر آ رہے ہیں قتل عام کے بعد کئی سال تک اس بات کا ثبوت تھے کہ یہاں بری طرح قتل عام کیا گیا. یہ لاشوں کو اکٹھا کر کے جلایا جا رہا ہے. یہ آپ دیکھ رہے ہیں ٹرینیں پہنچتی تھی کس طرح ریفیوجیز سے بھری ہوتی تھیں اور اکثر یہ لاشوں سے بھری ہوئی بھی آتی تھیں. Injustice of Radcliffe Award by giving Muslim majority area to Bharat made sad history of the massacres and migration of Muslims of the subcontinent. In East Punjab, the Sikhs and Hindus were butchering hundreds of Muslims daily and forcing thousands to flee towards Pakistan.